नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन गिरामी क़दर, ये जो गुफ्तगू अब मैं अगले आधे घंटे में करूँगा, ये इस पहलू से बड़ी अहम है कि इसमें पेश की गई गुजारिशात को अगर हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो इंशाअल्लाह इसके जो पॉजिटिव असरात हैं, अच्छे नताइज हैं, वो हम में से हर शख्स जो ये काम करेगा वो उसके नताइज रोनमा होते हुए ख़ुद ही देख लेगा। इस बात की वजाहत की ज़रूरत इस वजह से मुझे पड़ रही है कि आमतौर पर हम आखिरत के हवाले से बात करते हैं। ज़ाहिर है कि आखिरत एक ऐसा मामला है जिसके नताइज रोज़ क़यामत निकलेंगे। आज तो ज़ाहिर है कि ये दुनिया अमल की जगह है, दारुल अमल है, ये वो खेती है जिसे हम आज बो रहे हैं और कल काटेंगे। लेकिन जो गुफ्तगू मैं यहाँ करूँगा उसका ताल्लुक़ ज़्यादातर इसी दुनिया से, गरचे आखिरत से भी उसका ताल्लुक़ है। तो इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह हम नताइज देखेंगे जो इन चीज़ों के निकलेंगे। ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आ रही है, उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में जो एक बड़ा अलमिया रूनुमा हुआ है पिछली 2-3 सदियों में, और जिसकी तरफ मैं बार बार तवज्जो दिलाता हूँ, जो हमारे ज़वाल की भी असल वजह है, हमारी तबाही की भी गोया कह लीजिए वजह है, हमारे माशरती इंतशार की भी वजह है, हमारी बेशतर ख़राबियों की वजह है, वो ये कि हमने अपने तरबियत के इदारों को डिसफंक्शनल कर दिया है। या तो डिसफंक्शनल कर दिया है, वो अपनी जगह छोड़ चुके हैं, या तरबियत की असासात गलत हो गई हैं, और जो कुछ इदारे तरबियत का काम कर रहे हैं उनकी असासात बड़ी ही नेगेटिव हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं है। ये वो पस मंज़र है जिसमें मुझे गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश आ रही है कि मैं कुछ फ़ंडामेंटल चीज़ें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से आपके सामने रखूँ। ज़ाहिर है कि ये ज़रूरत नहीं थी कि दीन का एक तालीम इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करे, लेकिन जब तरबियत के बुनियादी इदारे भी जब तरबियत के बुनियादी इदारे भी काम ना कर रहे हों और बुनियादी इंसानी चीज़ों के बारे में भी लोग मुतनब्बे ना हों, तो फिर इस बात की ज़रूरत होती है कि उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले एक अहम मसले का ज़िक्र कर दूँ, और वो ये कि तरबियत का जो मैंने अर्ज़ किया कि इदारे जो काम कर रहे हैं उनकी असासात गलत हैं, मनफी हैं, उसमें से जो सबसे अफेक्टिव इदारा है उसका मैं ज़िक्र कर दूं, इसलिए कि वो बिल्कुल उल्टी तरबियत कर रहा है। बास पहलुओं से बहुत मनफी तरबियत है जो हमारी हो रही है, और वो है मीडिया। देखिए, मीडिया दो पहलुओं से हमारे माशरे में बड़ी ख़राबी पैदा कर रहा है। एक पर्पस, एक मकसद जिसके लिए हम मीडिया को देखते हैं वो करंट अफेयर्स है, हालात हाज़िरा। अच्छा, अखबार का मसला ये होता है, मीडिया का मसला ये होता है कि गुड न्यूज़ इज़ नॉट अ न्यूज़। अच्छी खबर खबर नहीं होती, बल्कि कोई बुरी खबर हो वो खबर बनती है। 2 लोग मरेंगे, 1 आदमी मरेगा, खबर बनेगी। 10 लोग मरेंगे, बड़ी खबर बनेगी, और 100 लोग मरेंगे तो हेडलाइन बन जाएगी। तो खबर तो ऐसे बनती है। ये जर्नलिज़म का, सहाफ़त का उसूल है कि वो जो चीज़ नेगेटिव होती है उसको रिपोर्ट करता है ज़्यादातर, इसलिए कि उसके अंदर एक न्यूज़ वैल्यू होती है, लोग दिलचस्पी लेते हैं, लोग सुनते हैं। चुनांचे मीडिया में आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स के मामलात हैं, जो प्रोग्राम हैं, उसमें ज़्यादातर मनफी चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस आ रही होती हैं। अच्छा, लोग जो तज़किये कर रहे होते हैं, जो तबसरे कर रहे होते हैं, उसका ताल्लुक़ समाज से है, हुक्मरानों से है, ब्यूरोक्रेसी से है, जुडिशरी से है, आम आदमी से इतना नहीं है। लेकिन सुन कौन रहा है? आम आदमी। अच्छा, ये चीज़ एक नतीजा पैदा करती है। आम आदमी का जहन ये बनता है कि भाई फ़ला आदमी को ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ये काम ठीक करना चाहिए, फ़ौज को ये काम ठीक करना चाहिए, जुडिशरी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो जहन ये बनता है कि सब करना है, दूसरों ने करना है। इंसानी नफ्सियात तो देखिए इसी तरह मुतासर होती है। आहिस्ता आहिस्ता जहन ये बनता है कि जो करना है वो दूसरों ने करना है। इंसान का शऊर वो इसी तरह तश्कील पाता है कि फ़ला चीज़ फ़ला जगह ख़राब है, उसको ठीक करनी चाहिए। तो मैंने क्या ठीक करना है ये ज़ेर बहस नहीं आता, ये मेरी तवज्जो का मरकज़ नहीं रहता। तो जो ज़मीन हज़ारों एकड़ में दूसरों के पास है, मैं उस पर उन्हें मशवरे दे रहा होता हूँ कि फ़ला फसल उगाएं।
جو 2 گز کی زمین میرے پاس ہے وہ بنجر پڑی رہتی ہے، جہاں میں مکمل طور پر تبدیلی لا سکتا ہوں، جہاں میں خیر پیدا کر سکتا ہوں، وہاں میں کچھ نہیں کر رہا، وہاں میں کوئی فصل نہیں اگا رہا۔ تو یہ ذہنیت ہے، یہ مینٹلٹی ہے جو میڈیا پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ میڈیا کا تو کام یہی ہے، اور اگر فنکشنل نہیں ہے تربیت کے ادارے تو کوئی ہماری تصحیح بھی نہیں کر رہا، ہمیں میڈیا کا رول بھی نہیں بتا رہا، ہمیں میڈیا کی حیثیت بھی نہیں بتا رہا، ہمیں یہ توجہ بھی نہیں دلا رہا کہ ہمیں خود کیا کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری انگلی ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھی رہتی ہے، ہم خود کیا کر سکتے ہیں، کیا خیر لا سکتے ہیں، اور جو واقعتاً لا سکتے ہیں وہاں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، میڈیا کا جو دوسرا پرپز ہوتا ہے وہ یہ کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ اسے دیکھتے ہیں، ڈراموں کے لیے عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ڈراموں کا اس وقت موضوع کیا ہے۔ ونس اگین وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے کچھ منفی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کو اگر میں ایک لفظ سے تعبیر کروں تو ایک ایسی گلیمرس دنیا جو عام زندگی میں شاید اس طرح ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا کرتی ہے تو بہت محدود لوگوں تک ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر بہت خوبصورت مرد و زن ہوتے ہیں، اس میں لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، محلات جیسے بنگلے ہیں، اور ایک زبردست قسم کی زندگی ہے۔ تو شعوری یا لاشعوری طور پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے والوں کا جو ذہن بنتا ہے وہ اسی لائف اسٹائل کو آئیڈیل لائف اسٹائل سمجھتے ہیں۔ لوگ بیوی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ایسی خوبصورت خواتین تلاش کر رہے ہوتے ہیں جیسے میڈیا میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ تو سارا کیمرے کا کمال ہے، میک اپ کا کمال ہے، اس روشنی کا کمال ہے جو کیمرے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گھر، اس کے پیچھے بارہا بڑا ہی حرام ہوتا ہے، جائز طریقے سے یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال ایک دوڑ لگ جاتی ہے، ایک دوڑ لگ جاتی ہے، اور اس دوڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ انہی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ چیز ایک دفعہ پھر ہمارا دھیان، جو ہماری اصل شخصیت ہے، جہاں پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو ہمیں در حقیقت خوبصورت بناتی ہے، جس سے در حقیقت معاشرے میں بہت خیر پھیلتا ہے، وہ کہیں زیر بحث نہیں آتی۔ تو یہ وہ منفی چیز ہے جو ایک دفعہ پھر معاشرے کے اندر اچھے انسانوں کی پیدائش اور ان کی زیادہ تعداد نہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جتنے زیادہ معاشرے میں ہوں گے اتنا خیر پھوٹے گا، لیکن نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ لوگ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے، ظاہری مادی چیزوں کے پیچھے۔ تو یہ 2 مسائل ہیں میڈیا کے جن کی وجہ سے منفی نتائج نکل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یعنی وہ دنیا اپنی جگہ ہے، میڈیا کی دنیا، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں دنیا ہے جہاں ہم مکمل طور پر تبدیلی لا سکتے ہیں وہ اپنی ذات ہے۔ اس میں بڑا حصہ یا بڑی جو کوشش کی جگہ ہے جہاں پر ہم بہت جدوجہد کر سکتے ہیں، نتائج پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہمارا اپنا خاندان ہے۔ وہاں ہم بالعموم نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہاں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو اس کام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ دیکھیے، انسانی کام ہمیشہ منصوبہ بند کام ہوتا ہے۔ یہ حیوانی کام ہوتا ہے کہ جو بلا سوچے سمجھے آدمی طاقت کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ یعنی میری والدہ ایک بات مجھے ہمیشہ کہتی ہیں، بیٹا جب گھر سے نکلو باہر تو جہاں جا رہے ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کے سوچ لو کہ سب سے بہتر راستہ کون سا ہے۔ ایک سادہ سی نصیحت ہے، سادہ سی ہدایت ہے، لیکن آپ سوچئے اس کے اندر بڑی وزڈم ہے۔ اس کو اگر آپ پھیلا دیجئے تو خود زندگی کے بارے میں بھی شاید اس سے اچھی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا، ہمارا ہدف کیا ہے، اور پھر اس ہدف تک پہنچنے کا سب سے زیادہ افیکٹو، سب سے زیادہ جلدی پہنچا دینے والا، سب سے کم مسائل کے ساتھ وہاں پہنچا دینے والا کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جس میں کم سے کم مشکلات فیس کرتے ہوئے ہم اس منزل تک پہنچ جائیں۔ تو زندگی کے بارے میں بھی یہ بڑی جامع نصیحت ہے۔ منصوبہ بندی ہماری جو دماغی صلاحیت کا استعمال ہے ہمیں اسی قابل بناتی ہے کہ ہم ایک ایسا عمل کر سکیں جس میں منیمم ایفرٹ ہو اور بہتر سے بہتر اہداف ہم حاصل کر سکیں۔ اچھا، بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پلاننگ کرنا ہے، نہ بھی کہیں تو کم سے کم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو پلاننگ کرنا ہے یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور خاص طور پر جب میں توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی پلاننگ زندگی کی بھی ہونی چاہیے، ہر سال بھی ہونی چاہیے، مہینے پہ بھی ہونی چاہیے، ہفتے بھی ہونی چاہیے، روزانہ بھی ہونی چاہتی ہے، روزانہ بھی ہونی چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں روزانہ اگر آپ 5-10 منٹ ضائع نہیں کریں گے پلاننگ میں تو وہ دن ضائع ہوگا، ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں لگائیں گے تو وہ ہفتہ ضائع ہوگا،
اسی طریقے سے مہینہ اور سال بھی ضائع ہوگا اور یہاں تک کہ زندگی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ سوچ سمجھ کے کام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ نے ہدف ہی ٹھیک نہ طے کیا ہو، آپ بغیر ہدف طے کیے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کے بارے میں اگر کوئی ہدف طے نہیں کیا تو پوری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ایک خاص مہینے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا تو پورا مہینہ ایسے گزر جائے گا۔ ادھر تاریخ پہلے شروع ہوگی اور جس طرح کرایہ دار کے لیے کرایہ کا وقت ہو جاتا ہے، مہینے کی آخری تاریخ آ جائے گی، تو زندگی اسی طریقے سے گزر جائے گی، سال گزر جائے گا۔ آپ شمار کر لیجئے زندگی کے کتنے ماہ و سال ہمارے اسی طرح گزر چکے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کا ہدف ہوتا ہے، جو اپنے خاندان کا ہدف بناتے ہیں، جو اپنے اداروں کا ہدف بناتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ سال کے آخر میں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ حاصل کیا ہے، یہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو منصوبہ بند عمل کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ جس کے پاس جتنا اچھا منصوبہ ہوگا وہ اتنا اچھے طریقے سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ سکے گا۔ تو یہ گویا کہ ابھی تک تمہید تھی، اصل بات نسبتاً مختصر ہے اس لیے کہ وہ کرنے کی چیزیں ہیں، میں صرف توجہ دلاؤں گا، وہ اصل میں ہم سب کو کرنی ہے، اور وہ چند گاتے ہیں۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے اچھی زندگی جب ہم بولتے ہیں تو آدمی کو سوچنا چاہیے نا اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کیا چیز ہے جو زندگی کو اچھا بناتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے اچھی صحت یہ اچھی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جو میں اکثر دہراتا ہوں، ضرب المثل کہہ لیجیے، آپ قول کہہ لیجیے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ صحت وہ تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن یہ تاج صرف مریضوں کو نظر آتا ہے۔ یعنی انسان بادشاہ ہے اگر وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے، یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس صحت ہو۔ اگر بیمار ہم بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ حوائج ضروریہ کے لیے بھی آدمی محتاج ہو جاتا ہے، بے بسی بے کسی اس درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو صحت کی یہ غیر معمولی ہماری زندگی میں اہمیت ہے، لیکن یہ وہ خزانہ ہے من جملہ اور خزانوں کے جو ہمیں چونکہ فری میں ملا ہوا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن یہ وہ ریت ہے زندگی کی طرح، عمر کی طرح، جو مٹھی سے غیر محسوس طریقے پہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ 20-25 سال تک تو احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کمزوری کوئی چیز ہو سکتی ہے، ناتوانی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ جو موسمی چیزیں ہیں، نزلہ بخار ہے، وہ دیکھیے ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ جسم میں جو انرجی ہوتی ہے، جو توانائی ہوتی ہے، وہ کوئی امکان ہی پیدا نہیں کرتی کہ آدمی صحت کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن در حقیقت ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہوتا ہے، 20 سے آنورڈ ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، جو 40 میں جا کے پھر نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں سٹریسز بہت زیادہ ہیں، جہاں غذا میں بڑی ملاوٹ ہے، تو 40 سے آنورڈ یہ سارے مسائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو وائٹل سائن ہیں، مثال کے طور پر بلڈ پریشر، وہاں مسئلے ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں، کولیسٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وائٹامن ڈی کم ہونے سے ہڈیوں میں کمزوری اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر درد کی شکل میں جو کوئی مسئلہ ہو پھر متنبع ہوتے ہیں، لیکن اچھی صحت کا بنیادی راز یہ ہے کہ آپ آج انویسٹ کیجئے، وہ کل کام آئے گا۔ جو نیکی کا اصول ہے وہی صحت کا اصول ہے۔ صحت میں ہمیشہ کل کے لیے آپ انویسٹ کرتے ہیں، کھانا آپ ہمیشہ آج کے لیے کھاتے ہیں، کھانا آج کے لیے کھاتے ہیں، لیکن جو صحت ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ آپ کو ہمیشہ فیوچر میں کرنی ہوتی ہے، اس کے نتائج ہمیشہ فیوچر میں نکلتے ہیں، اور اس میں احتیاط بھی ہمیشہ فیوچر کے پہلو سے، یعنی اس کا تقویٰ بھی، اس کی جو احتیاط ہیں وہ بھی فیوچر کے پہلو سے ہوتی ہیں، اور اس میں جو کوشش ہوتی ہے بہتر بنانے کی وہ بھی فیوچر کے پہلو سے۔ جو آپ اس عشرے میں کھائیں گے، جو احتیاط آپ اس عشرے میں کریں گے زندگی کے، اس کے نتائج اگلے عشرے میں نکل رہے ہوں گے۔ جو اس سال آپ کریں گے محنت، وہ اگلے سال نتائج دے گی، اور جو آپ آج کھا رہے ہیں، پیٹ تو بھر گیا اسی وقت، لیکن صحت کے اوپر اس کے نتائج اصل میں کل نکل رہے ہوں گے۔ تو اس میں چند موٹی موٹی باتیں ان کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، وہ کوئی بھی اچھا آپ کو ڈاکٹر بتا دے گا، انٹرنیٹ پہ آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی۔ میرا کام صرف یہ کہ اس کی اہمیت کی طرف، اور خاص طور پر اس پہلو کی طرف توجہ دلاؤں کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، اسی طریقے سے وائٹامن ڈی عام طور پہ بہت ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے،
یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آدمی کو ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، اگر خاص طور پہ عمر 30-40 کے اراؤنڈ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ چیزیں خاموشی سے، پھر اس میں سے بعض چیزیں ہیں، بلڈ پریشر مثال کے طور پر سائلنٹ کلر کا کام کرتا ہے، سمٹم بعض لوگوں میں ظاہر ہی نہیں ہوتی، یہ بہت معمولی ہوتی ہیں، اور یہ بڑا ڈیمیج ہے، بڑا نقصان ہے جو بعض اوقات پہنچا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی میں خراب کیے رکھتے ہیں۔ ہمارا لائف اسٹائل بڑا خراب ہے، نیند اس میں ہماری پوری نہیں ہوتی، سونے جاگنے کے اوقات ہمارے طے نہیں ہیں، وزن ہم میں سے بیشتر لوگ اس کو اس جگہ پہ نہیں رکھتے، یعنی اگر آپ اس معاملے میں چیک کرائیں جو معیارات ہیں تو پتہ چلے گا کہ کم سے کم ہمارے ملک میں تو شاید 99% لوگ جو ہیں وہ ان کا وزن کا معاملہ خراب ہے۔ جو 1% ٹھیک ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نیچرلی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ ہم اس معاملے میں توجہ ہی نہیں کرتے، تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ لائف اسٹائل میں ایکسرسائز ہے، اس میں متوازن بیلنس ڈائٹ ہے، بیلنس ڈائٹ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس میں پانی ہے، اس میں منرل ہے، اس کے اندر پروٹین ہے، کاربس اب کہتے ہیں ڈاکٹر کے کم سے کم ہونے چاہیے، اس میں گڈ فیٹس ہیں، فیٹس بھی گڈ اور بیڈ دونوں تقسیم ہے، تو گڈ فیٹس ہونے چاہیے۔ تو بیلنس ڈائٹ کہیں سے بھی آپ کو معلومات مل سکتی ہیں، لیکن یہ اصل میں کرنے کا کام ہے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں پہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں توجہ دلاتا ہوں کہ جو آدمی اتنا بیوقوف ہے کہ اسے اپنی دنیا کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، اپنی ذات کا اس پہلو سے فائدہ نظر نہیں آ رہا، اس کو آخرت کا فائدہ ہم کہاں سے بتائیں، کہاں سے سمجھائیں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو فیوچر کا معاملہ ہے۔ تو آدمی آخرت کے لیے بھی وہی کوشش کرتا ہے جب وہ حساس ہو، تو یہ حساسیت اگر یہاں ظاہر نہیں ہو رہی تو وہاں ظاہر ہونا بھی آسان نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہماری اصل شخصیت ہے وہ تو ہمارا نفسیاتی وجود ہے۔ یہ نفسیاتی وجود دیکھیے، جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے بہت کچھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ وراثت جس طریقے سے جسم میں آتی ہے، شکل میں آتی ہے، وہ مزاج اور عادات میں بھی آتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں اپنے والدین سے، خاندان سے، اسکول سے، محلے سے بہت کچھ لے لیتے ہیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ 13, 14, 15 سال کی عمر کو جب ہم پہنچتے ہیں، اور اس عمر کو عام طور پر لوگ شباب کے حوالے سے پہچانتے ہیں، یہ شباب نہیں، یہ نفسیات کا وہی اصل میں آغاز ہے۔ نفسیاتی وجود انسان کا اس وقت پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہم پرورش پا کر پھر اس دنیا میں آتے ہیں، اسی طریقے سے 12, 13, 14, 15 سال ہم اپنے خاندان، اپنے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اور پھر نفسیاتی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی نگاہوں سے ہم دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں بننا ہوتا ہے اس عرصے میں ہم بن چکے ہوتے ہیں۔ ہماری شخصیت کو جس شکل میں تشکیل پانا ہوتا ہے وہ پا چکی ہوتی ہے، یہ ہے مسئلہ۔ یعنی ہم جو بننا ہوتا ہے بن چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے نے جو بننا تھا وہ بن گیا، اب تو باہر آ کے آپ یہ بتائیں گے کہ بچہ ماں پہ گیا یا باپ پہ گیا۔ اسی طریقے سے انسان کا نفسیاتی وجود بھی تشکیل پا چکتا ہے۔ اچھا، وہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں برائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ ہم بیٹھیں اور جائزہ لیں کہ میرے پاس پیکیج کس قسم کا ہے۔ اس میں 2 چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے شخصی خوبیاں اور شخصی خامیاں، اور دوسری ہیں اخلاقی خوبیاں اور اخلاقی خامیاں۔ شخصی خوبی خامی کی مثالیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس میں جلد بازی کی عادت ہے۔ اب اس کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے نتائج مذہب میں بھی نکلتے ہیں۔ شخصی خوبیوں اور خامیوں کے نتائج الٹیمیٹلی نکلتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں وہ کوئی اخلاقی یا مذہبی خامی خوبی نہیں ہوتی، لیکن اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ جلد بازی اور اس کے نتائج پر نکل جاتے ہیں۔ بولنا ہے، بعض لوگ بے تکان بولتے رہتے ہیں، تو اب یہ کوئی مذہب سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے پھر نتائج نکلتے ہیں، اخلاق کی دنیا میں اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہ شخصی خوبیاں خامیاں آدمی دیکھے کیا خوبی ہے جو ہونی چاہیے، جائزہ لیں دوسرے لوگوں میں کیا خوبیاں ہیں وہ مجھ میں ہونی چاہیے، کیا خامیاں ہیں جو میرے اندر ہیں، اس میں آدمی اپنے احتساب کرے۔ گھر والوں سے آدمی پوچھ سکتا ہے، اگر اچھی برداشت کی عادت ہے، صبر کی عادت ہے، تو تنقید کو حوصلے سے سننا چاہیے۔
تنقید لوگوں کی بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، بجائے اس کے کہ ہم غصے میں آئیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تنقید سے ہماری اپنی کمزوری کا کوئی نہ کوئی پہلو واضح ہو رہا ہوگا، اس کو دیکھیں، اس کی اصلاح کریں۔ تو یہ اسپرٹ جس وقت پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، تو دین اصل میں اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے، جنت اسی کا بدلہ ہے، قد افلح من تزکا، اپنی شخصیت کو سنوارنے کا عمل ہے۔ یعنی جیسے ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا ہم دو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تطہیر، یعنی ہم غسل کرتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، یہ پاکیزہ کرنے کا عمل ہے۔ یہ کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے دھوتے ہیں، داغ دھبے دور کرنے کا عمل ہے۔ اور دوسرا پھر اس کے اندر بہتری لاتے ہیں، خوبصورت لاتے ہیں، کپڑوں کو استری کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بالوں پہ کنگھا کرتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں تو پورا میک اپ ہی کرتی ہیں، تو یہ کیا اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کا عمل۔ تزکیہ اصل میں اسی چیز کا نام ہے۔ یہ تزکیہ کہاں ہونا چاہیے؟ اصلاً شخصیت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کو مذہب کی اصطلاح میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، عام زبان میں وہ کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، شخصی خوبیاں خامیاں اور اخلاقی خوبیاں و خامیاں، ان کو اپنے اندر جو چیزیں اچھی ہیں ہونے والی ان کو لانا ہے، جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو نکال کر پھینکنا ہے۔ یہ کرنے کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ پھر اس میں ایک اور اگلا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے انسان اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا اصل مقصد رب سے ایک زندہ تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا سورہ زاریات کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا کی بندگی کرنی ہے۔ تو خدا سے ایک زندہ تعلق پیدا کرنا یہ اچھی شخصیت کا ایک لازمی خاصہ ہے۔ وہ ساری چیزیں ہوں، خارج میں ایک اعلیٰ انسان ہو، خدا نہیں ہے اگر زندگی میں تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کتنا زندہ تعلق ہے، جو اعلیٰ اخلاقی خصوصیات ہیں۔ اس پہ میں نے ایک پورا کورس کرایا، قرآن کا ربانی انسان، جس میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ وہ 8 اساسات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، ان کے حوالے سے تم مجھ سے متعلق ہو۔ پھر عبادات کا اس میں بڑا رول ہے، عبادات کو ان کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اس میں بڑا رول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے ان کا اس معاملے میں بڑا رول ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا اگر ہم اہتمام کریں، ظاہر اس وقت میں تفصیل نہیں کر رہا، صرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، یہ بھی ایک میدان ہے۔ پھر باہر آ جائیے، مادی دنیا میں آ جائیے، ظاہر اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو جس وقت انسان اسٹوڈنٹ اگر ہے کوئی شخص، تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی میں جو محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اس کی ڈائریکشن ہونی چاہیے نا کوئی۔ اس کو بھی میں ایک ذاتی مثال سے واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، میری زندگی میں اس کی چونکہ بڑی اہمیت ہے۔ ایک زمانے میں جب میں اس عمل سے گزر رہا تھا ڈیسیجن کے، اور وہ انٹرمیڈیٹ کا زمانہ تھا، تو ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری تو رجحان یہی ہے کہ سب لوگ سائنس پڑھیں گے یا کامرس پڑھیں گے یا MBA کریں گے یا اس طرح کی کمرشل اور پروفیشنل ڈگریاں لیں گے، ان سے ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی جاب ملے گی۔ تو اس زمانے میں ریٹائرڈ جسٹس قدیر الدین صاحب سندھ کے گورنر تھے، ان کا انٹرویو اخبار میں آیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے اپنا یہ واقعہ بتایا کہ جب وہ وکیل بننے لگے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ چھوڑ دو، یہ فیلڈ یہ اوور کراؤڈڈ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ مجھے بڑا شوق تھا، لیکن پھر مجھے کوئی صاحب ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فیلڈ اوور کراؤڈڈ ہے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ٹاپ فلور پہ ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے، ٹاپ فلور پہ ہمیشہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی بات تھی وہ میں نے گرہ سے باندھ دی، اور پھر یہ میں نے خود سوچا کہ ٹاپ فلور پہ صرف وہی شخص جا سکتا ہے جو اپنے ایپٹیچیوڈ کی فیلڈ میں کام کرے، یعنی آپ کی محنت آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی۔ ٹاپ فلور پہ جانے کے لیے کسی بھی فیلڈ کی آپ ٹاپ میں پہنچنا چاہتے ہیں، ٹاپ فلور پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی ایپٹیچیوڈ کی وہ فیلڈ ہو، آپ کا شوق ہو، آپ کا ذوق ہو، محنت اس کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ یہ وہ بنیاد ہے جس پہ پھر میں نے یہ جو بڑے عوامل تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ علوم اسلامیہ کو میں پڑھوں گا۔ تو ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جاب کر رہے ہوں وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کہاں زیادہ مل رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سیٹسفیکشن کہاں پہ زیادہ مل رہی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کاروبار میں نیچرلی گروتھ اس کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اس گروتھ کا کیا فائدہ ہے جو آپ سے آپ کی زندگی لے لے، آپ کی صحت لے لے، آپ کا سکون لے لے۔
یہ ساری چیزیں انسانوں کو دیکھنی چاہیے. یعنی گروتھ بھی ہونی چاہیے زندگی میں، مادی ترقی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کی قیمت کیا دے رہے ہیں، اس کی قیمت کیا، قیمت ہمیشہ کیلکولیٹ کرنے چاہیے. دیکھیے مسئلہ حل قیمت پہ حل کرنا، کامیابی ہر قیمت پر حاصل کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کم سے کم قیمت پہ حاصل کی جاتی ہے. ان سارے پہلوؤں سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور میں اس کو سمرائز کر کے صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک مشہور جملہ ہوتا ہے نا، جو آپ وہ کہانیوں میں سنتے ہیں، ناولوں میں سنتے ہیں کہ مجھے میری کمزوریوں کے ساتھ قبول کرو، میں جیسا ہوں مجھے ویسا قبول کرو. تو یہ جملہ کسی جانور کو تو سوٹ کرتا ہے جس کو آپ اپنے گھر میں لا رہے ہو. آپ نے بکری لا کے گھر میں پالی ہے، وہ میں کرے گی، تو آپ کو اس کی کمزوری کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے. آپ نے مرغا لا کے گھر میں پالا ہے تو وہ بانگ دے گا 4 بجے. کتے کو آپ نے گھر میں رکھا ہے تو وہ بھونکے گا، تو اس کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے. انسان یہ جملہ نکالتے ہوئے زبان سے اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے، تو انہیں یہ جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. یہ تو اسے ہر حال میں کرنا ہے. لیکن ایک آخری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، خاص طور پہ جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، بیوی، بچے یا شوہر، تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں غیر متعلق نہیں ہونا چاہیے. یعنی یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے بچوں کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف 2 ہی موقع پہ بچوں سے بات کرتے ہیں. ہم جب حکم دینا ہو تب بات کرتے ہیں، جب ڈانٹنا ہو تب بات کرتے ہیں. بچوں سے اصل میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. کمیونیکیشن اس سے جدا چیز ہوتی ہے. کمیونیکیشن اصل میں اس بات کا نام ہے کہ آپ ان سے ان کی انٹرسٹ کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کی سطح پہ آ کے بات کر رہے ہیں. وہیں سے پھر آپ اپنی بات کہہ سکیں گے ان سے. تو یہ چیز ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے. یہی معاملہ بیوی یا شوہر کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے کہ ان کی سطح پہ آ کے ہمیشہ بات کیجیے، ان کی انٹرسٹ کی جگہوں پہ آ کے ان سے بات کیجیے. وہاں سے پھر آپ اپنی بات ان سے کہہ سکیں گے. کمیونیکیشن اپنی سطح پہ نہیں ہوتی، اپنی سطح پہ تو صرف حکم دیا جاتا ہے. کمیونیکیشن اصل میں دوسری کی سطح پہ اترنے کا نام ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے حوالے سے اگر ضروری ہیں تو یہ بیوی بچوں میں بھی ہونا چاہیے. صحت ان کا مسئلہ بھی ہے، شخصیت کو بہتر بنانا ان کا مسئلہ بھی ہے، خدا سے تعلق ان کا مسئلہ بھی ہے، مادی زندگی کے اہداف ان کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ سب کچھ انہیں بھی کنوے کرنا ہے، لیکن یہ ان کو ان کی سطح پہ آ کے کنوے کرنا ہوگا. تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے کرنی تھی. اور میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر ان کو آپ اختیار کریں گے تو پھر اس کے نتائج انشاءاللہ اس دنیا میں نکلتے ہوئے دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.